نحمده व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सीरतुन सहाबिया हमने शुरू किया हुआ है, सहाबियात। उनमें हमने सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन जो हमारी माएँ हैं उनके बारे में दो के बारे में हमने पढ़ लिया, हज़रत खदीजा और हज़रत सौदा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की ज़िंदगी में आने वाली हज़रत खदीजा पहली और हज़रत आयशा सेकंड है, लेकिन निकाह सेकंड इनके साथ हुआ था। अगर घर के अंदर रुखसती करा के जो आई हैं वो हज़रत सौदा है, जो 4 साल 2 साल मक्की ज़िंदगी में और 2 साल मदनी ज़िंदगी में उनके साथ अकेली रही। निकाह हज़रत आयशा से पहले हो चुका था, लेकिन हज़रत आयशा बाद में 4 साल के बाद फिर अल्लाह की ज़िंदगी में रुखसत होकर आई हैं। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह की ज़िंदगी में आने की वजह से निकाह पहले इनसे हुआ है, लेकिन रुखसती हज़रत सौदा की पहले हो गई है। और यहाँ पे आयशा फिर इस तरह अल्लाह की ज़िंदगी में आने वाली रुखसत करवा के आने वाली थर्ड बीवी जो है ना, तीसरी बीवी, और यूं कहें कि एक चहेती बीवी, अल्लाह की उनकी चहेती बीवी भी कह सकते हैं आप, पसंदीदा बीवी, महबूब बीवी, जिनकी शान सबसे पहले हम बयान करेंगे। जब रिश्ता हुआ था, जैसे वो सब मैंने आपको बताया, फिर हम आपको अगेन एंड अगेन सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम हज़रत आयशा की शान बयान करेंगे। हज़रत आयशा की शान के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं हज़रत आयशा तआला अन्हा के कि 40 के करीब बताए जाते हैं। जो फ़ज़ाइल हैं उनके 40 के करीब है, लेकिन हम सब पर बात नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली शान आयशा की क्या है कि कुरान ने उन्हें सदीक़ा कहा। सदीक़ा कुरान ने कहा, सूरत अन-नूर के अंदर उनके लिए जो उनके लिए क्या आई है, अल्लाह ताला ने सच्चा कहा, तो कुरान ने उन्हें सदीक़ा कहा। उनके वालिद सदीक़ हैं और ये सदीक़ा कहलाई है कुरान के अंदर उनके लिए। तो ये उनकी सबसे बड़ी शान की कुरान ने उन्हें लक़ब दिया सदीक़ा का, कि वो सच्ची हैं, वो झूठी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो उनकी शान में सबसे पहली हमने आपको बताया था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार, मैं आपको पहले लिख दिया हूँ, 3 बार ख्वाब में दिखाया गया। ठीक है, और ये आपको बुखारी में मिलता है। 3 बार अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस के साथ आपको बताती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुझे 3 दफ़ा ख्वाब में दिखाया गया कि और फरिश्ता लेकर आता था एक रेशमी सा रुमाल, और जब उसे खोलता था तो उसके अंदर एक तस्वीर थी आयशा की। उससे पहले अल्लाह के रसूल इस बात को समझे नहीं थे कि आयशा हैं, लेकिन आयशा आयशा की तस्वीर थी। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 बार ये ख्वाब दिखाया गया कि ये आयशा हैं, ये आपकी बीवी हैं। कहाँ? दुनिया और आखिरत में। क्या फरमाया गया? नंबर 2, दुनिया और आखिरत में। दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी हैं। ठीक है, दुनिया और आखिरत में ये आपकी बीवी हैं, और कवारी भी हैं। वो इंशाल्लाह बाद में इस पे बात करेंगे, बिल्कुल यंग कवारी कैसे, सब कुछ क्यों। और उसके बाद जब थर्ड बात यहाँ बताई गई है शान में उनकी, कि ये जो आपकी बीवी हैं, इनको सारी खवातीन पर बरतरी है। खवातीन, दुनिया की खवातीन पर बरतरी इनको कैसे है? जैसा कि खानों में सरीद एक खाना है। सरीद एक खाना है, जैसा कि खानों में सरीद हो। सरीद कौन सा खाना है? ये वो खाना है, गोश्त और रोटी को प्लस करके गोश्त पकाते हैं शोरबे वाला, उसके अंदर रोटी डाल देते हैं, और वो अच्छा जब नर्म हो जाता है तो उसको खाते हैं, और बड़े शौक से खाते हैं। आपको पता है मरीजों के लिए भी अच्छा है, सेहत वालों के लिए भी अच्छा है। अरब लोग तो उसको बहुत शौक से खाते थे और उसे फजीलत हासिल थी। तमाम खवातीन पर बरतरी या फजीलत, जैसा कि खानों में शरीक हो। बस आयशा ताला अन्हु के लिए ये बातें, ये हदीस के साथ जो मैंने आपको बारे में बता दी। ठीक है, तो जब हज़रत आयशा का जो दिखाया गया, बात हुई, किसने कराया था रिश्ता? उनका नाम क्या था? हम जानते हैं, खौला बिनते हकीम। खौला बिनते हकीम ने जब अल्लाह उनके सामने नाम लिया तो उन्हें एकदम से अपने ख्वाब भी याद आए। और हज़रत क्यों, कैसे याद आए, अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह का उनका रिश्ता
ان کے خاندان کے ساتھ ان کے ساتھ کیسا تھا، کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں، یہ دیکھیں، اس کو مجھے مٹانا پڑے گا مجھے. اس میں اگر ہم آپ دیکھیں تو ان کا حضرت عائشہ کا جو گھرانہ ہے نا، ہم سب جانتے ہیں یہ گھرانہ کون سا ہے. یہ ہے حضرت ابو بکر کا گھر. یہ ابو بکر کون ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی. محبوب ساتھی اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے. ایمان لانے والے. عمر کتنی ہے؟ اللہ کے ان سے 5 سال بڑے. اگر اللہ کے نمبر 40 سال میں وہی آئی ہے تو یہ 45 ایئرس تھے. جو بیویاں ہوتی ہیں سب سے پہلے عائشہ لے کر آئیں، گھر والے لائے، جانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک باہر کا شخص اور اس عمر کا شخص جلدی مانتا نہیں، 1000 دلائل دیتا ہے، کیوں، کیسے، کس طرح. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمایا کہ میں نے ہر ایک کو اسلام پیش کیا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ پوچھا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، انہوں نے ایک دم سے، جو سورۃ نور میں آتا ہے کہ جیسے ایک دم سے آگ کو پکڑتی، اس طرح سے ایک دم ایمان ان کے اندر آیا اور انہوں نے ایک دم سے اسلام قبول. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا. گھرانہ ان کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں ان کی والدہ، ابو بکر والد کا نام ہے ام رومان. ام رومان نام ہے ان کی والدہ کا. والدہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جس نے جنت کی حور دیکھنی ہے، جنت کی حور کو دیکھنا ہے، وہ ام رومان کو دیکھ لے. وہ ام رومان کو دیکھ لے. آپ سوچیں، جس نے جنت کی حور دیکھنی ہے وہ حضرت ام رومان کو دیکھ لے. یعنی بیوی دیکھیں جی، میاں اور بیوی دونوں کہتے ہیں جب دونوں میاں بیوی ایسے ہوں گے تو پھر اولاد کیسی ہوگی، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تمام گھر ان کے جو دادا ہیں، دادا حضرت جو ان کے دادا ابو قحافہ نام ہے، ابو قحافہ نام ہے. اور یہ بھی کیا ہے جی؟ یہ بھی صحابی ہیں. ٹھیک ہے. سوچیں، دادا بھی اور باپ بھی. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ صحابی ہیں. یہ سارے کے سارے اسلام لا چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت ام رومان، اس پر آہستہ سب ایمان لے کر آئیں. اور اس کے بعد اگر ہم ان کی اور دیکھیں، سارے گھر والوں کو آپ دیکھیں نا، یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا. اب سارے گھر والوں میں آپ دیکھیں کہ انہی کی جو بیٹی ہیں حضرت اسما، جو جن کے شادی اسما بنتے کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ زبیر بن عوام، جو کہ حضرت اللہ کے پھپھو کے بیٹے بھی ہیں، زبیر بن عوام، ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے. اور یہ جو ہیں یہ ہجرت کا وقت ہے. ہجرت کا وقت یاد کریں کہ اللہ کے وسلم کا جو وقت ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ کا نکاح ہو چکا ہوا ہے، بالکل آخری ہجری ہے. یعنی 10ویں نبوت میں ان کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکے. اور 13 نبوت کا 13واں سال شروع ہوتے ہی کیا ہوا ہے؟ ہجرت ہوئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کیا معاملات تھے. اللہ کے رسول کا ان کے گھر آنا جانا بہت زیادہ تھا. آنا جانا کیوں تھا؟ دوست تھے، بہت آنا جانا تھا. اور آپ کو ملتا تھا کہ ہمسائیگی بھی تھی لوگوں کے ساتھ میں، تو آنا جانا بہت زیادہ تھا، آتے جاتے رہتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول کے گھر آتے جاتے بھی رہتے تھے. اور حضرت ابوبکر کے ساتھ رشتہ اتنا زیادہ مضبوط پکا تھا کہ ہر بات ان سے مشاورت سے کی جاتی تھی. اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہجرت ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. ہجرت کا پتا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہجرت جس وقت ہوئی تھی، بائی چانس بڑی جلدی سے ہوئی تھی. دوپہر کا وقت تھا جس وقت یہ 11-12 اور کا وقت تھا، جس وقت انہوں نے سازش کی ہے پارلیمنٹ میں کہ آج اللہ کو رات کو انہوں نے قتل کر دینا تھا. اور اس وقت دوپہر کے 12 بجے کے قریب کا ٹائم ہے جب اللہ کو حکم ہوا ہے کہ آپ ہجرت کریں. تو وہ دوپہر کے ٹائم جب اللہ کے گئے ہیں ان کے گھر، حضرت ابوبکر کے گھر فوراً گئے ہیں اور فرمایا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو الگ تم نے فرمایا آپ عائشہ وہاں موجود، یا آپ کی تو گھر والی ہے، کر لیں آپ بات. اور وہیں پہ انہوں نے بات کی. وہاں پہ عائشہ بھی ہیں، اسما بھی ہیں، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر بھی ہیں، عبد الرحمن بن ابوبکر. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کے بیٹے ہیں نا، جو ان کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور عائشہ تو ہیں ہی ہیں. اب جب یہ ساری بات ہوئی ہے تو کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر نے فرمایا کہ 2 اونٹنیاں لے کر رکھی ہیں.
ایک آپ کے لیے اپنے لیے تیاری میں نے کی ہوئی ہے, مجھے اندازہ تھا تو تیاری کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں لوں گا, میں پیسے دے کے لوں گا, کیونکہ رشتہ بھی تو بن چکا ہے نا, خالی دوستی نہیں ہے, رشتہ بھی بن چکا ہے وہاں پر. اور ان سب کا رویہ کیا تھا, جتنا مال حضرت ابوبکر کا تھا, سارا مال, ساری اولاد, سارا گھر اللہ کی خدمت میں تیار. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر خود ساتھ جا رہے ہیں اور سارا کچھ اپنا مال سارا اٹھا کے لے گئے ہیں, یہاں تک کہ جو پتھر وغیرہ تھے, ان کے جو دادا تھے ابو قحافہ, وہ کیا تھے, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ایک بٹلی میں پتھر ڈال دیے کہ والد یہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ دیکھیں ذرا. اور حضرت اسما کون ہے جی, حضرت اسما نے ہجرت کے ٹائم کیا کیا تھا, اپنا کمر بند, کمر بند ہوتا ہے یہ, ہمارے تو ہزار بند کہتے ہیں, کمر پہ کپڑا باندھتی ہیں, اس کپڑے کو پھاڑ کے اللہ ان کا توشہ دان باندھا تھا, توشہ دان بنایا تھا. تو کیا کہلائیں, ذات النطاقین, ذات النطاقین ان کا نام پڑا. ٹھیک ہے, یہ حضرت اسما. اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کیا کیا ہے, جس وقت 3 دن غار میں, 3 دن غار ثور میں, یاد کریں پورا گھرانہ کیسے ساتھ تھا, اور صرف اسی گھرانے کو پتا تھا. ابو جہل نے انہی کے گھر میں بعد میں چھاپا مارا تھا, حضرت اسما کو اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ کان سے بالی گر گئی تھی, اور حضرت سب کو وہاں بدتمیزی بھی کر آیا. اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کیا کر رہے ہیں, غار ثور میں 3 دن جا رہے ہیں اور جا کے مکہ والوں کی ساری خبر پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور حضرت ابو بکر کا جو ایک غلام ہے وہ کیا کرتا ہے, عبد الرحمن کے آ جانے کے بعد وہاں پہ جاتا ہے, اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی سے کھلے گا. عبد الرحمن بن یہ غلام کیا کرتا ہے کہ عبد الرحمن کے جانے کے بعد وہاں بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں جی, وہاں پر بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتا ہے. کیوں لے کے جاتا ہے بکریوں کا ریوڑ, تاکہ ان کے پاؤں کے نشان ختم ہو جائیں. دودھ پلا آتا ہے, پاؤں کے نشان ختم ہو جائے. اور وہیں پہ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر کس طرح سے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ گود میں کمر پہ اٹھا کے اوپر لے کے گیا 3 دن. اللہ نے کیا فرمایا, میں نے سب کے احسان چکا دیے, سب کے احسان میں نے چکا دیے سوائے ابو بکر کے. اور یہ ہے گھرانہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا, عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر, جہاں پہ اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جب جو حضرت عائشہ ہیں یہ. اور آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جو زیادہ بات انسان کو سمجھ آتی نہیں پتہ چلتی ہے, کہ یہ ایک تو یہ احسان. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابو بکر عشرہ مبشرہ سنا ہے نا آپ نے, کون ہے عشرہ مبشرہ؟ یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن کو بشارت ہے جنت کی. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ ابو بکر ہی تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, انہی کی وجہ سے یہ سب اسلام قبول کیا ہے. کیونکہ آپ کو سب سے بڑا جو اسلام قبول کرنے والے بعد میں اللہ کے بعد فوراً جنہوں نے کروایا ابو بکر تھے, جنہوں نے ان کو اسلام قبول کرایا. آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت کتنی بڑھتی جاتی ہے. تو پھر اس گھرانے سے اتنی محبتیں ان کے ساتھ تھیں کہ 8 ہجری مدینہ میں جب ہجرت کر کے آ گئے تو ایک دن نکاح ہو چکا ہے, حضرت عائشہ بنی رخصتی میں آ چکی نہیں, آپ کو بتائیں 8 ہجری فتح مکہ ہو چکا ہوا ہے. سوچیں آپ, حضرت ابو العاص ہیں, عمر بن عاص, سوری ابو العاص نہیں, عمر بن ابو العاص ہے, عمر عاص. ابو العاص تو وہ ان کے داماد تھے, عمر بن العاص ہیں. تو سوال کرتے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھ کر, مسجد میں بیٹھ کے تمام صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ کو محبوب کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرماتے ہیں, عائشہ. ایسے ماحول میں, عربوں میں بھی ہماری طرح کا ماحول تھا, بیویوں کے نام باہر لیتے بھی نہیں تھے اور بیویوں کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے بھی نہیں تھے. کیا فرماتے ہیں, عائشہ. انہوں نے فرمایا نہیں, یا اصل میں مردوں میں پوچھ رہا تھا, مجھے مردوں میں بتائیں. تو نے فرمایا عائشہ کا باپ. آپ سوچیں, عائشہ کے ساتھ جوڑا عائشہ کا باپ. یہ بھی کہہ سکتے تھے ابو بکر, کیونکہ ہمیشہ ابو بکر ہی کہتے ہیں, لیکن کیا فرمایا, نہیں, عائشہ کا باپ. تو یہاں سے کیا پتا چلا, اللہ کے رسول کی عائشہ سے محبت. اور یہ اظہار اللہ کے رسول بار بار کیا کرتے تھے کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے, مجھے عائشہ سے محبت ہے.
اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش، ان کا بچپن کیسا تھا، تب اللہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو وہ ساری باتیں بتائی ہیں ان کے خاندان کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم اس کو مٹاتے ہیں تاکہ ہم اوپر کر کے لکھیں، کسی کو پرابلم نہ ہو. اب اگر ہم عائشہ کا بچپن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، عائشہ تعالیٰ عنہ ان کا بچپن یا پیدا ہونا. ٹھیک ہے، تو پیدائش اگر ہم دیکھیں نا عائشہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، تو یہ نبوت کا جو سال ہے، نبوت کا سال کتنا تھا؟ یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے وسلم جب نبوت کا پہلا سال 40 سال کے تھے اللہ کے وسلم، اور غار ہیرا میں جب آئی ہے تو پہلا سال تھا. اس وقت فاطمہ کی عمر کتنی میں نے آپ کو بتائی تھی؟ 5 سال، 5 سال کی تھی. اور یہ پیدا کب ہو رہی ہے عائشہ؟ نبوت کے 4 سال بعد، نبوت کے 4 سال کے بعد پیدا ہو رہی ہیں. تو حضرت فاطمہ سے چھوٹی ہوئی ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی. یہ بھی ایک ان کی فضیلت ہے کہ یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی واحد بیوی ہے. باقی سب جو بیویاں ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. یہ پیدائشی مسلمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس 4 سال کے بعد پیدا ہوئی ہیں. اور اس کے بعد جب بچپن دیکھتے ہیں، ہم تھوڑا سا بچپن کی طرف نگاہ دوڑائیں تو اللہ کا بچپن میں کیا ہے جی؟ چھوٹی سی ہیں گھر میں، اور گھر میں کس کو آتا جاتا دیکھتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہیں، اپنے گھر والوں کا پیار دیکھتی ہیں، اپنے گھر والوں کی جانثاری دیکھ رہی ہیں. اور ہجرت کے وقت بھی باقی ہر ساری جگہ دیکھیں، گھر میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، مشکلات ہو رہی. آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا مکہ کے اندر، جب وہ اللہ کے گلے کے اندر انہوں نے گردن میں لپیٹ لیا تھا کو، اور بڑا برا حال کر دیا تھا خانہ کعبہ کے پاس. تو یہ ابوبکر تھے، کسی نے کہا تھا ابوبکر کو بلاؤ، تو ابوبکر دوڑے آئے تھے اور انہوں نے چھڑوایا تھا. اور حضرت اللہ کے ان کو تو چھڑوا دیا تھا، لیکن ابوبکر کا حال یہ تھا، اتنا مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ ان کے بال، ام رومان کہتی ہیں ہم جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے ان کے بال گرتے چلے جاتے. تو وہ دیکھ رہی تھی، یہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی ہمارے بچے وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو محبت پہلے سے ہی بہت آتی چلی جا رہی تھی. یہ سارا معاملہ پہلے سے ان کے گھر کے ساتھ محبت والا بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور اب دونوں بات دیکھیں جناب، جب یہ رشتہ اور پھر الگ میں آتے جاتے ہیں ان کے گھر میں. ایک دن اللہ کے رسول جب گھر گئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ عائشہ جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں گھوڑوں کے ساتھ. گھوڑے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے پر لگائے ہوئے ہیں، پر والے. ٹھیک ہے، ذہین بہت تھی، ایک دم سے جواب بھی دے دیتی تھی. اچھا جی، یہ تو اللہ میں پوچھے کہ عائشہ گھوڑوں کے پر کب ہوتے ہیں؟ تم نے پروں والے گھوڑے بنائے ہیں. ایک دم سے کیا کہتی، کیوں حضرت سلمان کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ کیونکہ اس وقت تورات وغیرہ میں یہ سب کچھ تھا تو باتیں ان کی کان ہو گئی تھی. تو اللہ کے مسکرائے. پھر اس طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا ہوا تھا. آپ دیکھیں نکاح کے بعد اللہ کے رسول کا آنا جانا ہے، گھر میں آنا جانا ہے. اور یہ ان کی عمر کتنی ہے نکاح کے وقت؟ نکاح کے ٹائم ان کی عمر 9 یا 9 سال، زیادہ تر 9 سال کہتے ہیں. 9 سال، کیونکہ 12 سال کی عمر میں تو ان کی رخصتی ہوگی، 4 سال بعد ہوئی ہے. 8 یا 9 سال کے درمیان ان کی ایج ہے اور ان کی ہوگی ہے. اور اللہ آتے جاتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ اپنی والدہ ام رومان گئے ہیں. تو ام رومان جو ہے نا، اللہ کے ام رومان جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے پیچھے بھاگنے مارنے کے لیے. اللہ بھی بچاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہ اسے نہ ماریں، اسے کچھ نہ کہیں. تو ام رومان کیا کہتی ہے کہ کچھ نے ہوا کیا ہے، یہ اپنے باپ سے میری شکایتیں لگاتی ہے. تو اس لیے تو اللہ نے بچایا. تو اس طرح ان کے گھر آنا جانا بھی تھا اور محبتیں بھی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا گھرانہ جو ہے محبتوں کے ساتھ ہے. اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ محبتیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ نکاح جیسے کیسے ہوا ہے، نکاح کا وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کا وقت ہم نے پہلے بھی پڑھا حضرت عائشہ کی وفات کے بعد حضرت سودا کے ساتھ، کہ حضرت خولہ بنت حکیم
خولہ بنت حکیم جو کہ ایک میچ میکر تھیں، انہوں نے پھر کہا کہ دو ہیں آپ کے لیے اللہ، ایک تو آپ کے محبوب کی دوست کی بیٹی ہے جو کہ، تو انہوں نے جب اللہ نے یس کہہ دیا ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں دکھایا بھی گیا تھا، خواب میں بھی دکھایا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ جا کے رشتے کی بات کریں۔ جب رشتے کی بات کی حضرت خولہ نے حضرت ابوبکر سے کہا، رشتے کی بات کی، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ رشتے کی باتوں میں حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ میرے دینی بھائی ہیں، اللہ کے میرے دینی بھائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دینی بھائی ہونا الگ بات ہے، سگے بھائی کی بیٹی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، دینی بھائی کی خیر۔ تو اس کے علاوہ سیکنڈ بات کیا ہی کہ حضرت عائشہ کی منگنی ہو چکی تھی، ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ کس کے ساتھ منگنی ہو چکی ہوئی تھی؟ ان کا نام تھا جبیر بن معتم، جبیر بن معتم۔ اب آپ دیکھیں کس عمر میں منگنی ہوئی ہوئی ہے، آپ غور کریں۔ تو پھر وہاں کہیں گے وہاں تو اسکول ہی نہیں تھے، پڑھاتے نہیں تھے، تو فلاں نہیں تھا، تو یہ نہیں تھا، یونیورسٹیاں نہیں تھیں۔ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، پہنچتے ہیں یہاں پر۔ منگنی ہو چکی ہوئی تھی جبیر، اور آپ کو میں بتاؤں اللہ کی بیٹیوں کی شادی بھی اسی ایج میں، چھوٹی چھوٹی ایجز میں ہوئی۔ تو جبیر بن معتم سے منگنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں پوچھ لوں، کیونکہ ان کی بات کی ہوئی ہے، تو پہلے میں ذرا ان سے پوچھ لوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بے دینوں میں شادی نہیں کریں گے۔ بے دین کون بے دین کہلاتے تھے؟ مسلمان اس وقت بے دین کہلاتے تھے، وہ دین پر تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ ہم بے دینوں میں شادی نہیں کریں گے۔ اس طرح حضرت عائشہ کا انہوں نے انکار کر دیا، حضرت ابوبکر نے فوراً سے حضرت اللہ کی کو ہاں کر دی، اور اس طرح اللہ کے فوراً سے رشتہ بھی ہوا، اور ساتھ ہی نکاح بھی ہو گیا۔ وہاں پہ تو بڑی جلدی نکاح ہو جاتے تھے، کوئی ہال تو بک کرانا نہیں تھا، ہماری طرح تھوڑی تھا، اتنے دن لگتے تھے، بات ہوتی تھی، 4 بندے بیٹھتے تھے، نکاح ہو جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے ساتھ ہو گیا، اور اس طرح سے اللہ کی یہ بیوی بنی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہیں جو ہیں، اب رخصتی کا بتائیں نہیں، پہلے یہ بیوی بنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 4 سال، 2 سال مکہ میں اور 2 سال مدینہ میں، یہ 4 سال حضرت سودا ان کے ساتھ رہی ہیں، اور یہ 2 سال مکہ میں مدینہ میں رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہجرت کا معاملہ ہوا ہے، ہجرت کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کر لی تھی، لیکن یہ تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت سودا اور حضرت کلثوم جو تھیں وہ وہیں پہ رہ گئی تھیں مکہ میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع، ان کا جو ایک غلام تھا، ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان سب کو لے آؤ، مکہ ان کو لے آؤ۔ تو یہ بعد میں یہ لوگ سب آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مدینہ لے آؤ، مکہ سے مدینہ لے آؤ۔ جب یہ لوگ مدینہ میں آئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ اب ہم آپ کو ان کی رخصتی کا بتاتے ہیں کہ رخصتی کیسے ہوا، کیا معاملہ کیسے ہے رخصتی کا۔ اچھا جی، اور کبھی آپ یہ غور بھی کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ہے نا وقت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے، وہ عمر مبارک بھی بتاتے ہیں، ابھی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ جس وقت مدینہ میں سب آئے ہیں تو مدینہ کی آب و ہوا بڑی خراب ہے، یہ اللہ نے دعا کی تھی جس کی وجہ سے آب و ہوا بہت اچھی ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں آب و ہوا مدینہ کی اتنی خراب تھی کہ آتے ہی سب کو بخار ہو گیا، حضرت ابوبکر کو بخار، حضرت بلال حبشی کو بخار، حضرت عائشہ کو ایسا زبردست بخار ہوا، اتنے دن چلا کہ حضرت عائشہ کے سارے بال ہی گر گئے سارے، اتنی زیادہ شدت سے بیمار ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کا وقت دیکھیں، یہ جو وقت تھا نا، یہ ایک تو بیماری ایسی، اور دوسرا یہاں پہ حالات بڑے خراب تھے، مالی حالات مسلمانوں کے خراب، ہم سب جانتے ہیں پہلا سال کس طرح کا تھا، مواخات مدینہ کیا، سب کچھ معاملات ہو رہے تھے، اور خطرہ کیا تھا؟ ہر وقت خطرہ تھا کہ مکہ والے حملہ کر دیں گے، اور ہو بھی گیا، غزوہ بدر ہو گئی پہلی ہجری میں، فرسٹ ہجری جو تھی، ہم جانتے ہیں رمضان 17 رمضان مبارک میں جو ہے نا غزوہ بدر ہوتی ہے، غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ والوں کا بڑا برا حال ہو جاتا ہے، مسلمان خوش ہیں اور مکہ والے برے حالات میں ہو گئے۔
ہاں 2 ہجری میں، سوری، پہلی ہجری میں نہیں، 2 ہجری، صحیح کہہ رہی، بالکل ٹھیک کہہ رہی، 2 ہجری. پہلی ہجری میں تو سیر مالی معاملات اور مواقعات مدینہ وغیرہ ہوا. 2 ہجری میں 17 رمضان میں غزہ بدر ہوئی ہے. رمضان بھی آیا ہے اور عید بھی آئی ہے، پہلی عید بھی یہیں پر آئی ہے، اور 2 ہجری میں غزہ بدر ہو گیا. 2 سال بعد آیا نا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شوال جب آتا ہے، غزہ بدر کے بعد، رمضان کے بعد شوال آتا ہے نا، شوال. تو اس وقت حضرت ابو بکر نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بہت ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی پریشانیاں، باہر کی پریشانیاں، اور یہ والا وقت اتنا مشکل وقت تھا نا کہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پتہ تھا کہ اظہار کا بدلہ لیں گے. غزوہ احد ہوتی ہے اگلے سال، 3 میں ہی غزوہ احد ہو جاتی ہے. مطلب یہ والا وقت سوچے کتنا مشکل تھا. تو حضرت ابوبکر بڑے پریشان رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ محبتیں دیکھیں نا، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ رخصتی کرا دی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی. تو پھر اللہ نے حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یوں کریں کہ رخصتی کروا لیں. ٹھیک ہے، عائشہ کی رخصتی کروا لیں. ٹھیک ہے جی. حضرت ابوبکر نے خود سے کہا. اچھا یہ باپ خود کہہ رہے ہیں، آپ خود سوچیں، یہ باپ خود کہہ رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جا کے کہے. یہاں باپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ عائشہ کی رخصتی کروا لیں، عائشہ کو رخصت کروا کے اپنے گھر لے جائیں. ٹھیک ہے، عائشہ کی رخصتی کروا لیں اور اپنے گھر لے جائیں. عائشہ کی عمر کتنی ہے جی؟ اگر 8 سال کی ہیں تو اس وقت ان کی عمر 11 سال ہے. اگر ہم 9 سال کی لگا لیں تو ان کی عمر اس وقت 12 سال ہے. 11 یا 12 سال کی عمر ہے، ان کی رخصتی کروا لیں. ہم سوچیں آج ہماری بچیاں 21-22 سال میں بھی تیار نہیں ہوتی ہیں شادی کے لیے. کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ماحول ہی نہیں دیا انہیں. ہم نے انہیں بیبیز بنا کے رکھا ہوا، بچے بنا کے رکھا ہوا. اگر ہمارے لیے نمونہ کون ہے، آئیڈل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی زندگی نمونہ بنایا نا. تو یہ عائشہ تعالیٰ عنہ کی عمر پہ بات ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں شادی، اتنی کم عمری میں رخصتی کیوں؟ تو آپ یہ ایک تو بات آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایج کو جو حکمت ہے تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن اگر آپ غور کریں ہمارے ہاں بچیوں کو جو ہم نہیں کہتے کہ آپ اتنی جلدی شادی کر دیں، کون کہہ رہے اتنی جلدی کر دیں، لیکن کبھی سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑکی اکیلی رہ جاتی ہے. اور وہ بھی کس کے پلے پڑتی ہے؟ یا ماما یا چاچا لے کے جاتا ہے، پھر ماما اور چاچے کے بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اگر کسی سے نکاح کر دیا جائے تو محفوظ نہیں ہو جاتی، ہو جاتی ہے نا محفوظ. نکاح سب سے بڑی حفاظت ہے عورت کی. اور جتنی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اتنی زیادہ محبتیں بھی ہو جاتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں وہ کچی عمر کی عمر ہوتی ہے جس تک مڑ جاتی ہے. تو یہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہم بجائے اس کے کہ یتیم خانے بنائیں یا ہم یہ وہ لڑکیوں کی رہنے کی جگہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں دارالامان بنائیں، ہم کیوں نہ ان کے نکاح کر دیں؟ آپ سوچیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ بچیوں کی نکاح کر دیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو زنا کی بنا لیں، وجہ بنا لیں، کسی طرح سے گھر میں مبہوس کر کے، گھر کے اندر گھر کے باہر ہر طرح سے برے حالات. آج ہماری یونیورسٹیز میں، آج ہمارے کالجز میں، آج ہمارے باہر کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. اب آپ یہ غور کیجیے گا کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں تعلیم بھی آئی ہے، علم بھی آیا ہے، شادی بھی آئی ہے. ہم پریکٹیکل ہو کے نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں نہیں شادی تو ایک الگ سی ہی چیز ہے. ہم نے تو پریوں کی کہانی بنا دی ہے. شادی فارغ ہو کے کریں گے، جب ہم ہال بھی خریدیں گے اور پھر ہم فوٹو شوٹ کرائیں گے اور ڈریس پہنیں گے، اور شادی کی تو ہم نے بالکل افسانہ بنا دی. نکاح لازم ہے. شادی میں جو مرضی کرتے رہو، شادی ہے ہی نہیں، نکاح لازم ہے. اپنے بچوں کو اگر ہم یہ والی بات بتا دیں، آپ کو نکاح کسی بات سے منع نہیں کرتا. ہم نے صرف گڈا گڈی کا کھیل بنا کے بچوں کے کام کیے ہوئے. ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس عمر میں شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ہاں پھر تمہارا رویہ کیسا ہوگا پھر ہم اپنے پاک وسلم کے رویے کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک سمپل سی یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں 11-12 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ آپ رخصتی کروا لیں. اللہ تم کیا فرماتے ہیں؟ میرے پاس مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، حق مہر ولیمہ یہ دونوں کام
آدمی کے اوپر لازم ہے، اس کے لیے مال نہیں ہے۔ ابو بکر نے کیا فرمایا؟ میرا مال، میرا مال، میری بیٹی میرا مال حاضر۔ تو اللہ نے ادھار لیا، قرضہ لیا، کس سے؟ اپنے ہی دوست، اپنے ہی سسر سے، اور اسی کی بیٹی کا حق ہے بھی۔ سوچیں آپ، کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو لڑائیاں ڈال دیتے ہیں حق مہر پر، ہم تو لڑائیاں ڈال دیتے ہیں، ہمارے تو حال ہی برے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ دیکھیں ہمیں اب یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا پڑھنے کا مقصد، ہم ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے کیا ہم کوئی نقطہ نہیں نکالیں گے؟ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو پھر فائدہ کوئی نہیں پڑھنے کا، خالی واہ واہ کر کے سر دھننے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ہی حضرت بکر کے سے مال لیا، ادھار لیا، حضرت اللہ کے رسول نے حق مہر اور ولیمہ کیا۔ اور کیسے رخصتی وہ بتاتی ہیں، عائشہ خود بتاتی ہیں، عائشہ نے خود بتایا کہ میری رخصتی کیسے ہوئی۔ بتاتی ہیں کہ میں جھولا جھول رہی تھی، جھولا جھول رہی تھی، تو ام رومان میری والدہ، ام رومان آئی ہیں، میری والدہ آئی ہیں، میرا منہ دھلوایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، منہ دھویا اور مجھے لے گئیں انصاریہ خاتون، کیونکہ اپنے تو گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، تو انصاریہ خاتون کوئی ہیں، خواتین ہیں ان کے گھر میں، جہاں خواتین جمع بھی ہیں، پہلے سے انتظام کیا ہوگا۔ فرماتی ہیں وہاں انصاریہ خواتین جمع ہیں اور بڑی خوش ہیں، انہوں نے ہمیں وہاں پہ خیر ہو اور برکت ہو کی دعائیں دی، نصیب اچھے ہو کی دعائیں دی، اور پھر مجھے سنگھار کرنا شروع کر دیا، مجھے سجانا شروع کر دیا، مہندی لگا کے سب کچھ کر کے مجھے سجایا انہوں نے، اور اس کے بعد کافی یعنی وہ تھوڑا بہت جو دف بجا کے خوشی کا اظہار بھی کرتی رہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے ساتھ بیٹھے، اور ساتھ بیٹھ کے پھر انہوں نے دودھ پیا، دودھ پلائی ہوتی ہے، یہ دودھ پلائی نہیں جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے ان کو دودھ پیش کیا گیا، فرماتی ہیں انہوں نے دودھ پیا اور باقی دودھ مجھے دے دیا، فرماتی مجھ سے ہمارا دودھ پیا نہیں گیا تو میں نے پھر باقی دوستوں کو دے دیا۔ ہاں جی، ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جلدی ہوتی، لیکن دیکھیے ایک رسم بنی، چلے پلا لیں، لیکن اندر گئے اور وہاں پہ کوئی ایسی، اس وقت تک میں بتا دوں کہ اس وقت تک کوئی پردہ بھی نہیں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، پردے والا معاملہ تو بعد میں ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ بتاتی ہے کہ ہم نے دودھ پیا، اور اس کے بعد اللہ کی رخصت کراتی گھر لے کے اپنے حجرے میں، مسجد نبی کے اندر، سب سے پہلا انہیں کا سامنے حجرہ پڑتا تھا حضرت عائشہ کا، تو وہاں پر وہ لے کے آ گئے، اور یہ نہ کوئی ویڈنگ ڈریس ہے، نہ کوئی ہیئر ڈو ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، آپ بتائیں کچھ بھی نہیں، اچھا یہ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، خوشی بھی منا لی، رخصتی بھی ہو گئی، اور بڑی ہی ایک بچی گھر لا رہے ہیں، یہ ہم تو بچی کہتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ لوگ بچی نہیں کہتے، یاد رکھیں، اپنے الفاظوں پہ غور کریں، یہ جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں نا اثر رکھتے، آپ کسی کو بچہ کہنا شروع کر دیں 40 سال کا بھی بچہ ہی رہے گا، نام ننھی رکھ دیں، انہیں بڈھے کی ننھی رہنا، ہاں صحیح بات ہے، آپ بچے کو کہنا شروع کر دیں کہ تم کیا ہو، آپ یقین کریں وہ وہی بن کے نکلے گا، تو وہاں یہ ہم کہتے ہیں بچی، بیبی، ہماری تو 22 سال کی بیبیز ہیں نا، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، بڑی ہی عائشہ جب آئی ہیں تو آپ دیکھیں اللہ کے ان کی عمر اس سے کتنی ہے جی، کوئی 56 کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے وہ سب زیادہ تنگ کرتی ہے کہ نہیں ہمیں کرتی، جنریشن گیپ آ گیا ہمارا، ہم تو فٹافٹ جنریشن گیپ میں چلے جاتے ہیں، جنریشن گیپ آ گیا، اب تو نا ان کو ہماری سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کس قدر محبت کا انداز تھا ان کے ساتھ، کہ اس قدر پیارا انداز کہ محبت کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، جب گھر آ گئی ہیں نا تو اپنے کھلونے بھی ساتھ لائی ہیں، گڑیا، اور لپیٹ لپیٹ کے چھپا چھپا کے بھی رکھ دیتی ہیں، ان کی جو دوستیں آتی ہیں نا جنہوں نے دودھ پیا تھا، سہیلیاں ان کی، یہ بھی کبھی کبھی گھر آتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہیں تو روب ہے نا ایج وائز روب، تو ڈر جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں نہ ڈرو نہیں، آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، آیا کرو عائشہ کا دل بہلایا کرو، آپ سوچیں
کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. یہ نہیں کہتے کیا تم نے گند مچایا ہوا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑیوں سے کھیلنے کے کہہ رہے ہیں. یہاں ہمارے تو فوراً یہ تم نے کیا پھیلایا، تم ماں کے گھر سے کیا لے آئی ہو، واپس کرو، ہے نا ہمارے ہاں جملے. آپ دیکھیں کیا محبت سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ آیا کرو، کھیلا کرو. اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، میں کہا وہیں چھوڑ کر آؤ. آپ غور کریں ہمارے مردوں کی، یعنی کہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جلوت اور خلوت آپ کو پتہ چلے گی. اور یہ کس نے بتایا؟ عائشہ نے تو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے رہا کرتے تھے. اور فرماتی کیا ہے کہ کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، انہیں کھلاتے کیا ہے، انہیں ان کے ساتھ ہنستے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایج، اس ایج میں ہم بچے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، پھر حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا ساتھ ہے نا کتنا خوبصورت ساتھ بنا. پھر حکمتیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہے نا، کیسی زبردست حکمت ہے. کس وقت میں اللہ ان کو کون سی بیوی دینی ہے. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کا وقت، حضرت سودا کا وقت، ان کی سب کچھ، اور حضرت عائشہ اس وقت انہیں ضرورت تھی. حالانکہ یہ وقت بہت مشکل ہے، ہر وقت جنگ ہو رہی ہے. غزوہ احد اگلے سال ہی کیا ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتی ہے، غزوہ احد. اور حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم اور یہ ساری ساتھ ہیں، پانی پلا رہی ہیں، زخمیوں کو دیکھ رہی ہیں. ایج کتنی ہے، 12-13 سال کی لڑکیاں، 13 سال ہوں گی، 12 سال اور 13 سال کی لڑکیاں. ہمارے ہاں تو وہ ڈال سے اور ان چیزوں سے نہیں نکلتی، آج کارٹون سے نہیں نکلتی بچے اس عمر میں. اور وہ زخمیوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں، اللہ میں ساتھ بھی دے رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنا ساتھ دے رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ مجھے کھجور، ام رومان سے بھی کہتے تھے، کھجور اور پلس شہد اور ساتھ میں دودھ یا مکھن، یہ ملا کر اس کو کھلایا کرو تاکہ جلدی بڑی ہو جائے. وہ تو ایک دم بڑھتے وہاں پہ. اور عائشہ میں بڑی بھی بڑی جلدی ہو گئی. اور اللہ کے رسول خود بھی کھلاتے تھے، جہاں سے میسر ہوتا تھا لا کے عائشہ کو کہتے تھے یہ کھاؤ تاکہ تم میں طاقت آئے، تم اچھی جوان ہو جاؤ، بڑی ہو جاؤ. تو مطلب دیکھیے محبت ہے نا. تو یہ بھی کرتے تھے حالانکہ اس قدر مشکل وقت تھا. پھر اور کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی عائشہ ہیں، ظاہرہ بالکل کس عمر کی ہیں، 12 سال کی ہیں، 13 سال کی، 14 سال کی آپ لگا لیں. دوڑ لگاتے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ، دوڑ لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت عائشہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا ہلکی پھلکی سی ہیں، جیت جاتی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی اور خوش بھی ہیں. اللہ کے وسلم اداس ہے کہ میں ہار گیا اور تم جیت گئی. اور اللہ فرماتی ہیں کہ غزوہ مستلیق والا جو ایک معاملہ ہوا تھا، غزوہ پہ جا رہے تھے، غزوہ اسی غزوہ میں گئی تھی حضرت عائشہ. تو وہاں پہ جب گئے تو راستے میں اللہ، جب رات ہوئی تو ایک جگہ رکے تو اللہ کے اس وقت ایج کتنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، 16 سے 17 سال کے قریب، 16 یا 17 کے قریب ہیں. تو جس وقت وہ اس وقت گئے ہیں تو اب حضرت عائشہ وہ مکھن اور اس نے کھا کھا کے تھوڑی سی ہیوی ہو گئی ہے، تھوڑی سی یا اندر بیٹھ بیٹھ کے ہو گئی کہ بچی نہیں رہی ہیں. اور دوڑ لگواتے ہیں اللہ کے وسلم، ایک جگہ کھڑے ہو کر دوڑ لگاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ بدلہ اتار دیا میں نے، یاد رکھا عائشہ تم نے مجھے ہرایا تھا، بدلہ اتار دیا میں نے. اب دیکھیں یہ اس ایج میں بھی ان کے ساتھ اتنی محبتیں، یہ سب کچھ اتنا پیار اور محبتوں کے ساتھ. یہاں تک فرماتی ہیں کہ بچی تھیں اور کھیلا کرتی تھیں تو دیکھتی تھی حبشی. آپ کو پتہ ہے کہ حبشی جو تھے نا وہ نیزہ بازی بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے، کشتیاں وغیرہ بھی کرتے تھے. تو اللہ کے وسلم انہیں اس طرح پردے دروازے میں کھڑے ہو کے اور خود کھڑے ہوتے تو فرماتی کہ مجھے اپنے ساتھ بالکل جوڑا ہوتا تھا اور مجھے اس طرح سے دکھا رہے تھے کہ پیار سے کہ دیکھو عائشہ، دیکھو تم دیکھ لو. کہتی میں دیکھتی تھی. اور اس وقت اللہ جب یہ وقت کا جب یہ والا وقت ہے نا حبشی کا کھیل دکھانے کا، اور بیویاں بھی موجود ہیں، زینب بنت جہش بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں. اور یہ کہتی ہیں کہ جب میں کھڑی ہوں اور مجھے پوچھتے ہیں کہ عائشہ بس نہیں مجھے اور دیکھنا، اللہ کے پھر میں عائشہ بس کتنے مجھے تو اور دیکھنا ہے. 3rd ٹائم پوچھا عائشہ بس، تو کہتی ذرا سب دیکھ تو لیں کہ میں آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں. دیکھیے محبتیں اور یہ غیرتیں اور یہ ہے. یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحابیات ہیں،
ان میں ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ انسانی فطرت ہے, شوہر سے محبت, اور محبت تو اتنی کرتی تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کیا ہی بتائیں آپ کو. ان کی محبت کا انداز اگر آپ کو بتائیں نا تو بستر کو, جب رات کو بستر کو چھو چھو کر دیکھا کرتی تھی کہ اللہ تم ہے کہ نہیں, چھو کر دیکھتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں. ہوتا ہے نا بیویاں بھی, اچھا وہ جب اللہ کے تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے کبھی, ہے نا, تو دیکھ کے تو بتاتی سو جاتی تھی, کبھی اٹھتی تھی ایسے بچی تھی سو جاتی تھی, کبھی اٹھ بھی جاتی تھی. مطلب جب ایک دن نہیں پایا, ہم جانتے ہو, تو ان کے پیچھے پیچھے آ گئی, کہاں چلے گئے, چھوٹی بھی ہے نا اور محبت بھی اتنی زیادہ ہے, کہاں چلے گئے. تو وہ جنت البقیع میں گئے تھے, تو سوچنے لگی پتہ نہیں کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوتے. دیکھیے نا یہ معاملہ تو ہے نا, یہ والی بھی غیرت ہوتی, باری میری کہیں اور تو نہیں چلے گئے. تو بڑا فکر رکھتی تھی, ہر وقت ان کو چیک اپ پہ رکھتی تھی, اللہ ان کے ساتھ ہر وقت ان کی ایک بانڈنگ تھی, تو بڑی محبت ان کے ساتھ ہوتی تھی. اور بھی آپ کو بہت سی باتیں ان کی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کے بعد اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک تو یہ پھر آپ کو بتائیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور جتنی اللہ کی محبت کرتے تھے نا, یعنی بہت محبت, میں نے آپ کو بتا دی, انہوں نے کہا عائشہ اور عائشہ کا باپ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی نا, اس پر پھر باقی بیویوں کو بھی اعتراض ہوا. بیویاں جو ہیں وہ ان کا اعتراض کیسے ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور کیونکہ یہ معاملہ ڈیفینیٹ محبت کا معاملہ ہے, ایسا ہوتا ہے. تو ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ کو ہوتا یہ تھا کہ جس دن باری ہوتی تھی حضرت عائشہ کی, تو تمام صحابہ کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کو عائشہ بہت پسند ہے, تو سارے تحفے تحائف جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کے گھر ہی جاتے تھے, اسی دن ہی ہوتا تھا. تو یہ ساری بیویوں نے کہا کہ یہ کیا بھائی, یہ تو ان سے کہیں نا ہماری طرف بھی بھیجا کریں. لیکن وہ سارے صحابہ عائشہ کے گھر جب جن دنوں جس وقت ان کی باری ہوتی تھی انتظار میں ہوتے تھے, اور وہیں پہ سب تحفے تحائف جاتے تھے. اور پھر اللہ کی محبت بہت کرتے تھے, کبھی ان کو کھیلتا دیکھنی ہے, کھلاتا دیکھنی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو پھر حضرت فاطمہ کو ہائر کیا گیا, جی بیٹی کو پہلے ہائر کیا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہائر کیا گیا کہ جائیں نظر آپ بات تو کریں. یہ تو محبت آپ ان سے بہت کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ معاملہ ہوا ان کے پاس لے کر آئے, تو حضرت فاطمہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی ان سے محبت کرو, جیسے میں کرتا ہوں, یعنی ان کی تو ماں بھی ہوگی نا. تو کہا, فرمایا اللہ نے کہ تم سب بھی اس سے محبت کرو جیسے میں محبت کرتا ہوں. انہیں تو یہ کہا. اب یہ معاملہ بھی چل رہا تھا, انہوں نے جا کے کہہ دیا. اب وہ حضرت ام سلمہ, آپ کہتے ہیں ام سلمہ ذرا بولڈ سی بھی ہیں اور بڑی عمر کی بھی ہیں. اب اگلی حضرت ام سلمہ کو بھیجا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دیکھیں کہ محبت میں ذرا تھوڑا. اور آپ کہتے ہیں قرآن میں بھی یہ کہا, آپ کہتے ہیں قرآن نے بھی کہا نساء میں کہ تم مادی چیزوں میں تو کر سکتے ہو انصاف, مگر دل کے معاملے میں تم مجبور ہو. اور حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, کہ تو نے مجھ سے محبت ڈال دی عائشہ کی, اور میں اس محبت کے آگے مجبور. اور واقعی حقیقت ہے, ہم کسی اولاد سے اتنی ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالتا ہے. تو یہ محبت اتنی زیادہ تھی, تو جب حضرت ام سلمہ نے آ کے فرمایا اللہ کیا آپ دیکھیں, تو اللہ نے کیا فرمایا, عائشہ میری وہ واحد بیوی ہے جس کے بستر میں مجھے وحی آئی. عائشہ میری واحد بیوی ہے جس کے بستر میں مجھے وحی آئی, اور عائشہ مجھے بہت پیاری. آپ خود سوچیں, یعنی ان کی فضیلت آپ سوچیں کہ ان کے بستر میں ان کے لحاف کے اندر ان کو وحی آئی. تو یہ ایک فضیلت. تو پھر ان کو پھر بتاتے تھے کہ مجھے خواب میں دکھائی گئی پہلے. سب سے ہم سب جانتے ہیں ان شاء اللہ وہ ان کی فضیلتیں بتاتے ہیں, تو اس کے باقی سب کچھ بتائیں گے. لیکن انہوں نے یہ جواب دیا کہ عائشہ میری وہ بیوی ہے جس کے بستر میں مجھے وحی آئی ہے. یہ بھی ایک ان کا ایک اعزاز تھا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کے ان کے بارے میں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی یہاں پر, کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ اکیلی نہیں ہے, اس کے بعد ان کے ساتھ اور ایک وقت میں تو 9 بیویاں بھی اکٹھی ہیں. ان میں حضرت زینب بنت جہش بھی ہیں, حضرت صفیہ بھی ہیں, حضرت ام سلمہ بھی ہیں,
اور حضرت حفصہ حبیبہ بھی ہیں، ساری بچیاں ہیں، اور اپنی اپنی باری پہ. اور یہ سمجھ لیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیرت. غیرت کیا غیرت جی؟ کہ جس وقت میری باری ہے تو پھر دوسری کوئی بیوی نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہے نا. لیکن ایک دن ام سلمہ کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کچھ کھانا بنا کر بھیج دیا جس دن باری ان کی تھی، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ سارے بھیجتے ہیں تو پتہ چلو میں بھیج دیتی ہوں. مگر عائشہ کو تو بہت غصہ ہوا، عائشہ کو تو غیرت آئی. انہوں نے کہا کہ ہاتھ مار کے تو سالن گرا تھا، سالن تھا یا جو بھی حلوہ تھا وہ چمڑے کے دسترخوان پہ گر گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نیچے سے اٹھاتے جاتے کہتے ہیں سو کا جلاپا، سو کا جلاپا. غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. کیونکہ انس تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے، ہوگا کہتے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ اور انہیں سمجھاتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ سمجھ بھی جاتی ہیں، کم عمر بھی تو ہے نا، اب یہ بھی دیکھیں سمجھ بھی جاتی ہیں. پھر اسی طرح حضرت صفیہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی، اور ان کے بارے میں یاد ہے جب انشاءاللہ ان کا پتہ داؤں بڑی خوبصورت تھی، بڑی پیاری تھی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل میں سے تھی، کھانا بہت اچھا بناتی تھی. تو انہوں نے ایک دن کھانا بنا کے پیالے میں بھیجا، اور پیالہ بھی کوئی شیشے کا تھا کچھ، تو حضرت عائشہ نے گرایا اور توڑ دیا، برتن توڑ دیا ان کا، ساتھ وہ بھی گرا دیا. وہی اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، یہ پھر جو ہے نا 100 گھنٹہ جلاپا ہو گیا ہے. تو پھر بعد میں پچھتاتی بھی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ کہتی اب میں کیا کروں، مجھ سے ہو گیا ہے کیا کروں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ برتن خریدو، کھانا بناؤ، بہن کو بھیجو، بہن کو بھیجو. یا ایسے یہ نہیں کہا کیوں، کوئی بہن تھوڑی ہے. نہیں، سمجھانے والے کا طریقہ، بتانے والے کا طریقہ، اور کرنے والے کا طریقہ، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. دراصل بات یہ ہے، دوسری شادی میں سب سے، ہم نہیں کہتے کہ ہم جائیں جا کے شادیاں کرا دیں، لیکن وقت کے مطابق آپ دیکھیں جب اللہ کے پاس مکہ میں حضرت خدیجہ تھی تو جنگ نہیں تھی، وہ ایک الگ معاملہ تھا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ تھا. یہاں جب آئے ہیں، مدینہ کے اندر آئے ہیں، تو ایک جنگ کا معاملہ تھا، مشکلات تھی، پھر اور حکمتیں بھی بہت ساری تھیں. اب آپ ہمیں بتائیں کہ کبھی کبھی میں یہ نہیں کہتی کہ سب شادیاں کر رہے ہیں، بعد میں مجھ پہ یہ بات آ جاتی کہ شادی پہ بہت آپ کہتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی میں بھی تو جنگ آ جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کسی بچی کے ماں باپ چلے جائیں، اس کی زندگی میں تو جنگ آ گئی نا. کسی کا شوہر مر جائے، وہ بیوہ ہو گئی، 3 بچوں کے ساتھ جنگ تو شروع ہو گئی، پورے خاندان والے جنگ میں شریک. پھر وہ جنگ آنکھوں سے کر لیں، زنا کر لیں، جب باجی کر کے باجی بنا کے کچھ کرتے رہے، تو اس کو بیوی بنا کے اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اگر یتیموں کو پرورش کر لیں، بیوہ کا ساتھ بن جائیں، تو اس میں کوئی بری بات ہی نہیں ہے کہ نہیں. پھر جب کوئی ایسا، اول تو بیچارہ مائی کلار کی ہمت ہی نہ ہمارے معاشرے میں یہ کام کرنے کی، تو اگر وہ کر لے تو ہم چھوڑتے ہی نہیں. بس کہنے کا مطلب یہ ہے زبان کو لگام دیں، زبان کو لگام دیں. اگر کوئی کر رہا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے، قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے مالی بھی اور انصاف کے ساتھ بھی، تو نہ روکے، نہ منع کرے. ٹھیک ہے. اور جو بیویاں ہیں وہ پھر کیا ہے، بہن والا معاملہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملے ہوں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن اگر کسی نے کیا ہوا ہے، بہت سی عورتیں جن کے شوہروں نے کی ہوئی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر معاملات ہیں تو وہ پھر اس معاملے کو سمجھیں کہ اگر ایسا معاملہ آ بھی جائے، ہو بھی جائے، تو سوریاں بھی تو بنی ہیں، اور پھر بدلہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. کوئی بات نہیں، دل کھلا رکھے. ہمیں یہ باتیں یہ سکھاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ عائشہ بتاتی ہیں، خود بتاتی ہیں کہ ایسا ہوا. وہ نہ بتاتی لیکن انہوں نے ہر چیز بتائی ہمیں، ہر چیز. جو نجی معاملات اپنے کس نے بتائے؟ عائشہ نے بتائے، بہت زیادہ تو عائشہ نے بتائے. تو یہ والے معاملات بھی اس طرح سے ہوتے رہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ اور کون سے معاملات ہوئے عائشہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. واقعہ افک ہوا، واقعہ ایلا والا بھی ہوا. ٹھیک ہے. اور واقعہ تحیر بھی کہتے ہیں، واقعہ تحیر بھی کہتے ہیں اس کو. 3 واقعات. یہ واقعہ افک کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں،
غزوہ مستلیق کے اندر کیا ہوا تھا؟ غزوہ مستلیق میں عبداللہ بن ابی نے جو الزام لگایا تھا حضرت عائشہ کے اوپر، ہار بھی مبارک ہو گیا. پہلا حاض عائشہ کا تھا جو آیا تھا اور اللہ تم روئے تھے. اب یہ دوسرا حاض عائشہ کا، پہلا حضرت خدیجہ کا تھا جو آیا تھا. یہ ہار کیسے ہوا؟ کہ پہلے ہم اس کو اگر دیکھیں، واقعہ عفق سب جانتے ہیں، واقعہ عفق کو، کہ غزوہ مستلیق میں حضرت عائشہ کو ساتھ جب لے کر گئے تو ہلکی پھلکی سی عائشہ ہیں، ایج ان کی وہی 15-16 سال کے درمیان ہے، 15-16 یہ ایج ان کی. ہم سب جانتے ہیں اس ایج میں لڑکیوں کی کتنی کی ہوتا ہے. تو لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں سے ہار سے آپ کو بتاؤں کہ حضرت عائشہ اپنے گھر میں سج بن کر رہتی تھی تاکہ میں نبی پاک ان کو اچھی لگوں. چھوٹی تھی نا، وہ سمجھتی تھی باقی ایسا اچھی لگے تو میں نہ اچھی لگوں، تو بڑی جو میسر آتا تھا وہ پہن لیتی تھی چیزیں اور بڑا سج وج کے رہتی تھی. اب جب گئی ہیں تو ہار کوئی ادھار مانگ لیا، ہار نہیں تھا، کسی بہن سے کسی کزن سے ادھار ہار لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس غزوہ مستلیق میں کیا ہوا تھا؟ اس غزوہ مستلیق میں جھگڑا ہو گیا تھا. کن کے درمیان؟ عبداللہ بن ابی کی وجہ سے ایک پانی پہ جھگڑا ہو گیا تھا. اور جس وقت جھگڑا ہوا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رفع حاجت کے لیے ذرا باہر آپ کو تک جاتے تھے، وہاں گئی ہوئی تھی اور وہاں پہ ہار ٹوٹ گیا. اپنا ہار جمع کرتی رہی جب تک واپس آئی. اللہ جو اس وقت سارا معاملہ نپٹا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جس سے پہلے کہ جھگڑا ہو قافلہ چل پڑے گا. قافلہ چل پڑا. اب جب قافلہ چل پڑا تو وہاں پر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ رہ گئی. اور آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ کہ جیسے گئے، اور عبداللہ بن ابی یہ موقع کی تلاش میں کیوں تھا؟ دو بڑے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ تو نشانے پر تھے نا. حضرت عائشہ بیوی ہیں حضرت اللہ کی وسلم کی اور بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی. ان کو غزن پہنچانے کے لیے کوئی جگہ تو نہیں چھوڑی جا سکتی تھی، تو انہوں نے فوراً سے جو الزام لگایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر ہم پہلے واقعہ عفق کو دیکھیں نا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو واپس آ گئی. اس وقت لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. لیکن اسی وقت میں واقعہ عفق کے فوراً بعد جب فجر کا ٹائم ہے، پہلے آپ اس کو ہم دیکھ لیں، فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے جس وقت جا کے قافلہ رکا ہے فجر سے پہلے. اور حضرت جو ہیں عائشہ فجر ہی کے ٹائم پہنچی ہیں وہاں پر، فجر سے کچھ دیر پہلے پہنچ گئی. کیونکہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد نکلتے ہیں نا سارے، تو یہ اس وقت یہ بھی جا کے مل گئی ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے لوگوں نے تو انہوں نے باتیں بنائی ہیں. اب حضرت عائشہ بتاتی ہیں، بخاری میں واقعہ موجود ہے کتاب التیمم میں. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت ابوبکر آتے ہیں، پانی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب قافلے نکلا کرتے تو پہلے 2 بندوں کو بھیجتے جا کے پانی والی جگہ دیکھتے وہاں قافلے رکا کرتے تھے. یہ تو بائی چانس نکلا تھا. پانی نہیں ہے، فجر کا وقت ہے، پانی ہوگا تو وضو ہوگا. حضرت ابوبکر اندر آئے ہیں، ظاہری بات ہے حضرت ابوبکر جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں اور غصہ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر بھی، یہ سب غصے والے تھے، اپنی بیٹیوں سے سب غصہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں شادی شدہ بیٹی سے غصہ نہیں کر سکتے، میں تو مہمان آئی کر سکتے ہیں. ہوا کیا ہے؟ 2 باتیں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں گی، پہلے یہ سنیں آپ. حضرت ابوبکر آئے ہیں اندر اور حضرت عائشہ کی گود میں اللہ کے وسلم نے سر رکھا ہوا ہے اور وہ سو رہے ہیں. اور حضرت بکر عائشہ کو دے دبا دب سنا رہے ہیں، غصہ کر، تیری وجہ سے ہم تجھے دیکھتے رہے، تو نہیں، آپ نہیں تھی، یعنی کہ اور آتے اور ہمارا قافلہ بھی لیٹ ہوا، اس وقت پانی نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی نماز تیری وجہ سے یعنی یہ مشکل میں پڑ گئی. اور خالی یہ لکھا ہوا ہے، غصہ نہیں کر رہے ہیں، کچوکے لگا رہے ہیں، ان کی پسلیوں میں چونٹیاں کاٹ رہے ہیں غصے سے. اور یہ سب برداشت کرنی چپ کر کے کہ میں ہلوں گی تو الگ نہیں اٹھ جائیں گے. اور میں خالی آنسو کو ٹپ کر کے گرا کہ الگ میری آنکھ کھلی. اور اس جو وہ سو رہے تھے نا گود میں سر رکھا ہوا تھا، آیات تیمم نازل ہو چکی، وہی آ چکی. ٹھیک ہے. تو تیمم کی آیات ہار ایسا برکت والا تھا کہ پوری امت کے لیے تیمم آ گیا. سوچیں آپ، پوری امت آج بھی تیمم سے فائدہ اٹھاتی ہے.
تو حضرت سید بن زبیر نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر آپ تمہاری وجہ سے ایک اور برکت ملی ہے ہم مسلمانوں کو. تو یہ ایک برکت والا معاملہ ان کے ساتھ کہ وہ اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. تو عائشہ کی وجہ سے ان کے ہار کی وجہ سے امت کو تیمم کا جو ہے ایک بہت بڑی آسانی ملی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو واپس مدینہ میں آ گئے ہیں, اب واپس جب مدینہ میں پہنچے ہیں واقعہ عفق کے بعد, تو آپ کو پتہ ہے کہ عائشہ جو خود سناتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں خود اپنی زبان سے بتاتی ہوں میں بیمار رہنے لگی, ایک لمبا سفر سب کچھ, تو کچھ بیمار تھی اور ساتھ میں جو باتیں چل رہی تھیں عائشہ کو کچھ پتہ نہیں تھا. ہمارے ہاں تو پہلے آ کے بیوی کے تھپڑ پڑتا ہے, ہاں جی, لیکن اللہ نے تحقیق بھی کر رہے ہیں, آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. انہوں نے اپنے غلاموں سے, کنیزوں سے, ابن صحابیات سے سب سے پوچھا کیونکہ معاملہ ہی بہت سخت تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ سب ہو رہا ہے تو عائشہ نے غور کہتی میں نے فیل کیا کہ میں بیمار ہوں شاید, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ تھوڑا سا جو ہے رویہ یعنی کہ کچھ خشک ہے یا کچھ ایسا فیل ہوا, تو سوچا کہ میں بیمار ہوں اس لیے. تو کہنے لگی کہ مجھے میکے جانا ہے, مجھے اپنے میکے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. ماتی میں آ گئی. یہاں آنے کے بعد ان کو, اور یہ معاملہ کتنے دن چلا ہے, 38 days تقریباً, 40 دن آپ لگا لینا, 40 days پورا یہ معاملہ چلا ہے, کوئی ایک دو دن نہیں چلا. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں جب آ گئی تو پھر مجھے وہ اپنی خالہ کے ذریعے جب پتہ چلا, کہتی ہے جب مجھے پتہ چلا ہے تو میں اتنا روئی ہوں, اتنا روئی ہوں, اتنا روئی ہوں کہ انصاریہ صحابیہ بھی آ گئی ساتھ, اور وہ بھی روتی تھی, مجھے حوصلے بھی دیتی تھی, بخار بھی آنے لگے, بیمار بھی ہونے لگی. اللہ کے آتے تھے, آ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے, اور یہ خاموش ہیں. وجہ کیوں خاموش کیوں, آپ کو بتاؤں کہ کہ مجھ سے پوچھتے, مجھے بتاتے, کچھ کہتے, یہ بھی دکھ تھا. کہتی ہیں جس دن آخری وہ دن تھا جس دن طبیعت رو جاتی, اور رونا کہتی ہیں میرا کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. جس دن ایک دن اللہ کے وسلم آئے ہیں, ٹھیک ہے, فرماتی ہیں کہ مجھے آ کے کیا فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو. کہتی میرا تو رونا ہی بند, میرا شوہر, اچھا اب یہاں شوہر میاں بھی بنائے نا آپ, یہاں پہ اللہ کے وسلم نہیں, میاں بھی, یعنی میرا شوہر ہوتی اتنا بھی اعتبار نہیں, مجھے ہی کہہ دیا, میں نہیں ایسی غلطی کر سکتی, ہوتا ہی نہیں ہوتا. سوچے آپ ان سے پہلے زیادہ کون جانتا. کہتے میرا تو رونا بند, میں نے تو منہ موڑ کے ادھر. وہاں پہ حضرت بکر بھی ہیں, حضرت ابو بکر موجود ہیں, ام رومان موجود ہیں, والدہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے وسلم سائڈ کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتی ہیں دوسری طرف منہ کر کے کہتی ہیں جو کچھ آپ کے کانوں نے سن لیا ہے, اگر میں نہ کروں گی تو آپ یقین نہیں کرنا, ہاں کروں گی تو ہمیں یقین کر لینا ہے. جتنی بری باتیں تم لوگوں نے میرے بارے میں سن لی, اور جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں, ناراض سی ہیں نا, اس سے میں ذرا تو منہ دوسری طرف پھیر لیا اور یہ کہہ دیا. اور اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آنی شروع ہو گئی ہے, اور پھر کیا فرمایا, فصبر جمیل, میں تو صبر کروں گی اچھا والا. اور اتنی دیر میں اللہ کے پر وہی نازل ہوتی ہے. اور حضرت ابو بکر وہ پریشان, اتنے پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا آ جائے کیا ہوتا. اور اس کے بعد وہ 10 آیات قرآن کے اندر جو آج بھی موجود ہیں, قیامت تک موجود رہیں گی, گواہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے برات نازل فرمائی سے عائشہ سچی ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, جب فرمایا وہی ختم ہوئی, فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری برات کر دی, اللہ نے تمہاری برات کر دیے, تمہیں سچ ثابت کر دیا, 10 آیات اتری ہیں تمہارے لیے. تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اٹھو عائشہ, اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو. میں تو نہیں کرتی, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے سچا ساتھ. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ کو یہ چھوٹا چھوٹی روح کیوں بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں ابراہیم کے رب کی شکریہ ادا کروں, یہ بھی کہا ناراض ہوتی تھی جب تو اللہ ان کا نام اس طرح نہیں لیتی, ہاں ایسے کہتی تھی. تو مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کے معاملات ان میں بھی تھے, ہم میں بھی ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات, یہ دلبریاں, یہ محبتیں, یہ ناراضگیاں, یہ سب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ معاملات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو کتنے سخت امتحان کے لیے چنا ہے.
اتنی محبوب بیوی اور اتنی کم عمر بیوی اور اتنا پیار کرنے والی بیوی اور اس پر اتنی مشکل 40 دن سمجھیں کہ وہ اتنی مشکل کاٹی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہلے بھی نازل کر سکتے تھے لیکن نہیں. آپ یاد رکھیں ہمیں بتایا جاتا ہے اس سے مطلب ان کی تو برات ہو گئی. ایسی ہی اللہ نے قرآن پر کی کہ معصوم بھولی بھالی ایسی بیویاں ہوتی ہیں. اس سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. عائشہ نے جو بتایا کہ مجھے تو بتایا ہی نہیں, مجھے تو پوچھا بھی نہیں, تو کتنا پیارا رویہ ہے ایک شوہر کا, کتنے پیار محبت سے اور پھر کس طرح سے آپس کی محبتیں بھی دکھائی. کس نے بتایا؟ ذاشر نے ہمیں بتایا کہ دیکھو, اور قرآن نے ہمیں بتایا. یہ تھا واقعہ اور یہ اللہ حضرت عائشہ کی فضیلت کہ ان پر یہ والا معاملہ ہوا سارا. اور اس کے بعد اگلی بات جو آئی میں نے آپ کو بتایا ایلا والی, وہ ایلا سر تحریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ہم سب جانتے ہیں خرچہ مانگا اور وہ ہر وقت چھوٹی بھی تھی اور ہر وقت میں کہتی ہوں محبت اتنی زیادہ تھی. وہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی محبت دیکھی اللہ کی طرف, اپنے گھر میں دیکھی, جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد کی محبت, پھر اللہ سے ان کا ہر وقت ساتھ ہونا, اتنی محبت ہوتی تھی. لوگوں کا شکوہ کرنا, سوچیں آنکھیں دیکھتی تو کتنی محبت ہوگی. اب اتنا خیال رکھتی ہیں کس کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں, کس کے پاس کتنا بیٹھتے ہیں, وقت کا بھی حساب رکھتی ہیں. تو کیا ہوا, حضرت زینب بنت جہش ان کے پاس جب اللہ ذرا زیادہ بیٹھ جاتے تھے تو پھر انہوں نے اپنے بندے لگائے, غلاموں کو لگایا کہ ذرا پتہ تو کرو زینب کے پاس کیوں اتنا بیٹھتے ہیں بھائی. تو پھپھو کی بیٹی تھی شاید اس لیے کوئی تو وجہ ہوگی, کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں وہ پھپھو کی بیٹی تھی نا, قریش میں سے تھی نا, تو وہ فرق پڑتا ہے کہ خاندان کا فرق ہے, کیا بات ہے. تو اس کے بعد وہاں سے پتہ چلا کہ ان کے پاس تو شہد آتا ہے, وہ شہد پیتے ہیں وہاں پہ, شہد کو کھولنے میں ٹائم لگتا تھا. تو پھر انہوں نے باقاعدہ آپس میں مل کے حفصہ کو ساتھ ملایا, انہیں سلمہ کو ساتھ ملایا کہ اب وہ ان کو تو نہیں منع کر سکتی تھی نا. تو پھر انہوں نے سب نے مل کے کہا کہ اے اللہ کے وسلم آپ کے پاس سے تو مغفرت کی بو آتی ہے, لیکن جو آپ شہد پی کے آتے ہیں وہ اچھا والا نہیں ہے, تو آپ کے پاس سے بو آتی ہے. سب نے جب الگ کسی کے پاس قریب ہوئے تو انہوں نے مل کے ایک بیان دیا, الگ میں آج کے بعد شہد نہیں لوں گا. یہ والا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا لما تحرم ما تحل اللہ, کیوں تو وہ والا معاملہ ہوا. اس کے بعد وہ خرچے والا بھی معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ, اور وجہ کیا تھی, بس عائشہ کا نام ہر میں کیوں آتا ہے, چھوٹی ہے, محبت بہت زیادہ ہے. آپ سوچیں گھر میں چھوٹا بچہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں کھڑا ہوتا, اس کے ذریعے بات منوا لو. ساری بیویاں عائشہ کے پاس جمع ہو جاتی تھی, سارا معاملہ ہوتا تھا, نام منتخبی آ جاتا تھا کمرے میں. تو وہ بھی چھوٹی تھی, کہ ٹھیک ہے میری تو بات مانتے ہیں, یعنی یہ معاملہ ہو رہا تھا. تو اس پر پھر ایلا والا معاملہ ہوا. اللہ کے وسلم نے 1 ماہ کی جو قسم کھا لی تھی بیویوں کے ساتھ الگ رہنے کی, اور دوسرا تحیر والا معاملہ کہ جو سورۃ احزاب میں آیا تھا کہ ان کو حق دیا تھا وہ حق کے طلاق, کہ جو رہنا چاہتی ہے وہ ساتھ رہے, جو نہیں تو سب سے پہلے عائشہ ہی کو بلایا تھا کہ چھوٹی ہیں کہ یہ فیصلے ہی نہ تو کر بات جائیں. تو فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے جو میں تمہیں کہنے لگا ہوں دھیان سے سننا اور سوچ سمجھ کے جواب دینا. تو فرماتی بتائیں کہ پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لینا, کیونکہ بہت بڑی بات تھی. تو نے کہا آپ بات تو بتائیں. تو نے کہا کہ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم رہنا چاہتی تو ٹھیک, اگر تم طلاق چاہتی ہو تو ایک دم سے اٹھ کے کھڑی ہو کہتی مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہے, مجھے کسی کو نہیں پوچھنے کی ضرورت, مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ سارے معاملے حضرت عائشہ. اور آپ کو اور بھی مزے کی بات بتاؤں کہ جتنی بیویوں سے ناراضگی ہوئی اللہ کے رسول کے ساتھ, حضرت حفصہ کی ہوئی, حضرت زینب کی ہوئی, وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بتائیں گے کیا کیا, سب حضرت عائشہ کو گواہ بنا لیتی تھی اور بنانے کی رضا عائشہ کو استعمال کیا جاتا تھا. ایک رات ہم سے لے لیں, ہمیں بنوا دیں. تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی محبت, اتنا سب کو یہ حضرت عائشہ کا چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کو بتائیں کہ اب آپ علم کے بارے میں دیکھیں, حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کا علم جو تھا نا, وہ امت مسلمہ کی پہلی معلمہ تھی, امت مسلمہ کی پہلی معلمہ. کیسے؟ اب آپ کو سمجھ آئے گا. کم عمری کی شادی, کم عمری کی شادی یا کم عمری کا نکاح. ایج کیا ہے جی؟ 11 سے آپ لگا لیں اور 20 سال,
کہیں 9 سال لکھا ہے کہیں 10 سال. یہ اللہ ان کا ساتھ تھا ان کا. سوچیں یہ ساتھ ہماری یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, کالج میں ہوتا ہے, اسی عمر میں بچے سیکھتے ہیں, ہے نا. اور اسی میں حضرت عائشہ نے, اللہ نے فرمایا عائشہ کو حساب سکھاؤ, عائشہ کو عبرانی سکھاؤ, عائشہ کو طب سکھاؤ. جتنی انصاریہ عورتیں آتی تھیں, انصاری عورتیں پڑھی لکھی سمجھدار, اور جتنی بھی تھیں اور جو بہترین, سارا علم عائشہ کو دیا گیا. اور اتنی ذہین, اتنی قوی حافظے والی تھی کہ عروہ بن زبیر جو ان کے بھانجے تھے عروہ بن زبیر, انہوں نے ایک دن پوچھا کہ خالہ آپ کو سب کچھ کیسے یاد رہتا ہے, اتنا طب اتنا آتا تھا, ہر ایک کا علاج بتا دیتی تھی, ہر چیز بتاتی تھی, اور وراثت کے معاملات اتنے زبردست بتاتی تھی کہ اگر صحابہ کے آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا تھا, صحابہ حضرت عائشہ کے پاس لے کے آتے تھے. ایک تو ایسا مسئلہ آ گیا تھا, ایک آدمی کی کئی بیوی اور بچے تھے تو ان کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا, تو عائشہ نے اس کے حساب کتاب کر کے سیٹ کر کے دیا. آپ سوچیں اس وقت. تو آپ یہ پردے کی بات ہم بعد میں کریں گے, میں بتاتی ہوں, یہ الگ میں جانے کے بعد کی باتیں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ معاملات چلتے تھے. تو عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اتنا سب کچھ آتا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا, کوئی بیمار ہوتا تھا اور کوئی کچھ, تو میں اسے یاد کر لیتی تھی, نسخے یاد کر لیتی, پھر لکھ بھی لیتی تھی, پھر ہر بات سمجھتی تھی. تو جو عورتیں انصاریہ آتی تھی کچھ بھی الگ خاص کہتے تھے عائشہ کو سکھاؤ, عائشہ کو سکھاؤ. آپ دیکھیں تربیت بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ بتایا بھی جا رہا ہے. تربیت میں کیا کہ عائشہ نے جب حضرت صفیہ سے کیا فرمایا کہ عائشہ حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قد بہت پستہ ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے عائشہ ایسی بات کہی ہے نا کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے, تو ایک دم سے سوری, ایک دم سے استغفار کر لینا. پھر اپنے تکیوں پہ کور چڑھانا جس پہ گھوڑے اور ان کی تصویریں بنی ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے, اور اتار کرتے جو شوہر کو نہیں پسند فن بات مان لینی. آپ دیکھیں محبتیں بھی اور عقیدتیں بھی اور سکھایا بھی جا رہا ہے. تو اس وقت یہ اتنا زبردست وقت, آپ سوچیں کتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھی ہے اس ٹائم, اور ہمارے یہاں کہتے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں ایک دو مسلمان پیدا ہوئی, ایک مسلسل نبی وسلم کو دیکھا, اور جتنی بھی نجی حضرت عائشہ کے جو یعنی ہوتی ہے نا میاں بیوی کی جو تعلقات ہیں, ان کو نجی تعلقات کہتے ہیں نا, میرے خیال نجی کیا کہتے ہیں, میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ کس سے مروی ہیں, عائشہ تعالیٰ عنہ سے. اور کتنی احادیث ہیں, تقریباً یہ احادیث بنتی ہیں 2210 احادیث حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. مردوں میں حضرت ابو ہریرہ اور عورتوں میں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ. 2210 احادیث ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اب میں ابھی غسل اور اس کے جو کر رہی ہوں اس میں مجھے سارا عائشہ کے رضی کے بارے میں, اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 20 سال کی خاتون, 20 سال کی لڑکی, ہمارے ہاں تو 20-22 سال کی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا, 20 سال کی جس کو کہہ دیا اولاد بھی نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں ہے جی عائشہ تعالیٰ عنہ کی, کوئی اولاد نہیں ہے, اور شادی بھی نہیں کر سکتی, نکاح بھی نہیں کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے منع فرما دیا امہات المومنین ہے, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ بتائیں, ایک لڑکی ایک عورت جس کی اولاد بھی نہیں ہے, مقصد کیا ہے؟ صرف مقصد اسلام, علم اور معلمہ. اور سارا وقت صحابہ بھی آ کر پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا کرتے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں پڑھا سکتی ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں آواز کا پردہ ٹھیک ہے, لیکن بتا دیا ہے قرآن نے کہ کس طرح سے بول سکتی ہیں, کیسے بولیں گی, وہ دو آواز میں نہیں بولیں گی, طریقے سے صحیح سپاٹ لہجے میں پڑھا سکتے ہیں. عائشہ صحابہ کو پڑھاتی تھی پردے میں, صحابیات پڑھتی تھیں آ کر, تو سب سے پہلی معلمہ تھی, اور ہر چیز بتاتی تھی. فقہ, حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ میں, شعر و شاعری میں, اور میں نے شعر و شاعری میں, فقہ میں, طب میں نے کسی کو اتنا
مکمل پایا ہی نہیں جتنی کہ ان کی خالہ تھی. ٹھیک ہے, اس قدر وہ زیادہ کرنے والی تھیں علم کے ساتھ, اور اتنا انہوں نے ہمیں علم دیا. اور اس کے بعد علم کے بعد اگر ہم دیکھیں سخی کتنی تھی, ان کا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کیسا معاملہ تھا. ایک تو عبادت گزار تھیں, کتنی عبادت گزار تھیں, سارا وقت عبادت کرتی رہتی تھی, بہت عبادت کرتی تھی. ایک دن حضرت عبداللہ بن زبیر جو بھانجے ہیں وہ آئے ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ خالہ نماز پڑھ رہی ہیں, اور دوبارہ پھر آئے ہیں اتنی گھنٹوں 2 گھنٹے بعد پھر بس ویسی ہیں. تو بتاتے ہیں کہ مسلسل عبادت کرتی رہتی تھی, اور روزہ تو بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی. میرے خیال میں جو انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو روزے چھوٹتے ہیں نا بس وہی چھوڑتی تھی, زیادہ تر تو روزے تھے رہتی. اور اس کے علاوہ اس قدر سخی تھی. اور حج اور عمرے کی پہلے بات کر لیں. حج اور عمرہ بہت شوق سے کرتی تھی. بے شک اللہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد تم لوگ نہ نکلنا, لیکن آپ سوچیں کہ کم عمر تھی. ٹھیک ہے, تو حج اور عمرے پہ جانا منع بھی نہیں ہے نا. تو اب ان کے بھائی بھانجے سب موجود تھے, محرم رشتوں کے ساتھ تو حج اور عمرہ تقریباً کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور حج بھی کئی کیے اور عمرے بھی کیے. اور اس کے بعد سخی اگر ہم دیکھیں تو سخاوت تو اتنی زیادہ تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والی, جو کہ مسجد نبوی میں سے اپنے حجرے میں کچھ نہیں لاتے تھے. ایک دن ایک سکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا تھا, اور اللہ کی قسم رات کو بے چین تھی. تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بے چین کیوں, کیا بات, آپ کیوں بے چین اللہ کے رسول؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سکہ میرے ساتھ چاندی کا, اب میں نہیں چاہتا کہ جب میں جاؤں تو میرے ساتھ ایک سکہ بھی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ یقین کریں اب وقت کون سا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے وظیفے وظائف لگائے ان لوگوں کے, اور وظائف میں ان کو بہت, ایک دن ان کو 70,000 اشرفیاں بھیجی, اور انہوں نے شام ہونے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دی, ساری کی ساری بانٹ دی. تو ان کی جو ایک کنیز تھی خود روزے سے تھی, روزے جب کھلنے کا ٹائم ہے تو کچھ بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک درہم رکھ لیتی ہیں, گوشت کھا لیں. تو غصے میں کہتی تم یہ نہ کہتی تو بہتر, تم نے یہ جملے کہے کیوں؟ اور اسی طرح ان کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر, عروہ بن زبیر, یہ ان کو جب وہ جا کے بتاتی تھی کہ اتنی سخی ہیں, ہر چیز دے ڈالتی ہیں, کچھ گھر میں نہیں چھوڑتی. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ خالہ کو بتانا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, یا کچھ ایسی بات کہی تو ناراض ہو گئی کہ اب تم مجھے سمجھاؤ گے, اب تم مجھے سمجھاؤ. کئی عرصے تک ناراضگی, یہاں تک کہ انہوں نے بھی کسی کہہ کے لاتے تو ناراضگیاں دور کر. تو یہ جو ہیں حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے, بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہیں سکھا کر گئے ویسی, اور بہترین ایک خاتون. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے لیے آپ کو ان کے جو انہوں نے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب کی کنیت ہوتی ہے, میری کنیت نہیں. کنیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بچوں کے نام سے جو پہچانے جاتے ہیں. تو اولاد نہیں تھی نا, تو پھر حضرت اسما کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر, جو کہ مدینہ میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ, تو فرمایا خالہ اپنے بھانجے کے نام سے پہچانی جا سکتی, تو ام عبداللہ کہلائی, ام عبداللہ کہلاتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اپنے, اور اس کے بعد جب عورتیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھیں نا, تو انہیں سکھاتی تھی کہ اپنے شوہروں کے لیے سنگھار کیا کرو. ویسے تو جو کرتی ہو نا, اپنے شوہروں کے لیے سجا کرو. شوہر بہت بڑے, اب خود نہیں سج سکتی تھی, ظاہر بات ہے الگ نہیں تھے, تو بار بار کہتی تھی شوہروں کے لیے سنگھار کیا کرو, یہ سب سے افضل بات ہے. اور کہتی تھی کہ مہندی لگایا کرو, کہ میرے محبوب کو, اللہ کو مہندی کا رنگ بڑا پسند تھا, ہاں خوشبو پسند نہیں. مہندی کی خوشبو آپ دیکھیں ہمارے مردوں میں موسٹلی مہندی کی خوشبو پسند نہیں ہوتی, لیکن مہندی کا رنگ انہیں بہت پسند ہے, تو مہندی لگایا کرو. میں تو آج تو مہندی لگایا کرو, انہیں کرواتی تھی. اور یہ بھی بتاتی تھی کہ اپنے بھانجے سے بات کرتی تھی, بھانجے تجھے پتا ہے, جب وہ کہتے تھے سخی آپ اتنی ہیں اور سب کچھ دے دیتی ہیں, گھر میں کچھ نہیں رکھتی, تو کہتی تم نے وقت نہیں دیکھا بھانجے,
کہ 3 دن ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا سوائے کالی کھجور اور دودھ کے، اور 3 دن جہاں چولہا نہ جلے وہاں تو لڑائی پہلے جلتی ہے. سوچیں، یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہیں جب اللہ کے وسلم ان کو کھلاتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے. 3 دن چولہا بھی نہیں جل رہا. عائشہ کی عمر بھی دیکھی. آج ہمارے ہم مائیں کیسی ہیں. ہماری بیٹی ایک فون کر دے نا تو ہم ادھر لڑنے پہنچ جاتے، اور گھر فریج بھرے ہوئے، بیماریاں بھری ہوتی ہیں اور ہمارے ختم ہی نہیں. تو یہ محبتیں جو ہیں ان چیزوں سے نہیں ہیں. محبتیں انسان کے اندر کی اور اخلاق کی اور اس چیز کی ہیں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ جو عائشہ ہمیں یہاں بتانا چاہ رہی ان کا کردار ہمیں بتانا چاہ رہی، ہمیں وہ سمجھ آئے. اب ہم آپ کو بتائیں گے اینڈ پر حضرت عائشہ کی اپنی زبانی میری فضیلت. عائشہ بتاتی ہیں میری فضیلت. ان کی بڑے فضائل ہیں، میں نے بتایا نا بہت سے فضائل ہیں، مگر سب سے پہلے وہ اپنی فضیلتوں میں بتاتی ہیں کہ میری فضیلتوں میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں ہی وہ واحد پہلی بیوی ہوں. میں وہ بیوی ہوں جو کواری، مسلمان، کواری اور کم عمر بھی. اللہ کے سلام مسلمان پیدا ہونے والی، کواری اور کم عمر بھی. اور میں وہ بیوی ہوں جس کے لیے جس کو خواب میں دکھایا گیا. یہ بھی ایک اعزاز تھا ان کے لیے، ایک فضیلت تھی کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ آپ. اور اگلی وہ بتاتی ہیں کہ میں ہی وہ بیوی ہوں کہ جس کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور میں ہی وہ بیوی ہوں کہ جن کی گود میں بلکہ ان کے ساتھ اس دم سر لگا ہوا تھا، جس سر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت ان کی وفات کا وقت تھا. اور میں ہی وہ بیوی ہوں کہ آخری وقت جب اللہ کے منہ کے اندر جو لوات گیا ہے وہ انہوں نے مسواک چبا کر دی. ٹھیک ہے. اور یہ فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ بیوی ہوں کہ جن کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، دفن ہے. ہم سب جانتے ہیں. اور اپنی اللہ کے ان کے وفات کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند میرے گھر اتر آئے. ٹھیک ہے. 3 چاند ہیں میرے گھر اتر. آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ، میرا حجرا ہے، میرا کمرہ ہے تو میں ساتھ دفن ہوں گی نا. لیکن جس دن ابوبکر وہاں دفن ہوئے تو انہیں سمجھ آئی یہ پہلا چاند ہے. اور پھر اس کے بعد عمر آئے، وہاں پر دوسرا چاند آیا ہے. اور تیسرا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جگہ رکھی. تو انہوں نے پھر اپنی جگہ حضرت عمر کو دے دی تھی اللہ حضرت عائشہ نے. اور فرماتی ہیں جی اس سے پہلے حجرے میں آرام سے چلی جایا کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابوبکر تھے اور حضرت اللہ کے وسلم حجرے اپنے حجرے میں جاتی تھی، آرام سے چلی جاتی تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، جا کے بیٹھی رہتی. جیسے ہی حضرت عمر آئے تو انہوں نے فوراً جب آتی تھی تو پردہ کر کے آتی، یہاں پہ اب غیر محرم. حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ نہیں. آپ کو ابھی تو یہ بس ٹائم نہیں، میں آپ کو بتاؤں کیسے وہ انہوں نے تصحیح کی ہے حضرت عمر کی کتنی باتوں کی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ مردوں کے بارے میں کہ وہ ان کی ایک باقاعدہ احادیث کے ساتھ ہے کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور سب کچھ یہ اس طرح کے معاملات. تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں، قرآن کی آیات کے ساتھ باقاعدہ بتاتی تھی، انہیں غلط فہمی تھی. باقاعدہ سب کچھ بتاتی تھی کہ میں پاس تھی جب یہ بات ہوئی ہے، میں پاس تھی. تو اتنی بہت سی باتیں جو باہر والے غلط بتا دیتے تو عائشہ ان کی تصحیح بھی کرتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ ایک فضیلت یہ، اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ میرے بستر میں میرے لحاف میں وہی نازل ہوئی. یہ بھی ان کی فضیلت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور پھر یہ کہ میں محبوب دوست کی بیٹی، دوست بھی محبوب، بیٹی بھی محبوب، اور پھر بیوی بھی محبوب، اور اللہ نے میری برات قرآن میں. یہ بھی ان کی ایک جو خاصیت تھی. اور پھر خاصیت یہ کہ دادا بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بھائی بھی صحابی، اور شوہر تو آپ کو ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات جو ہوئی ہے حضرت عمر کے زمانے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے نہیں 58 عمر کے زمانے میں نہیں، بعد میں ہوئی 58 ہجری میں. وہ حضرت سودا تھی. حضرت عائشہ کی جو وفات ہے 58 ہجری
58 ہجری میں 66 سال کی ہیں عمر مبارک 66 سال ہے ان کی، جب وفات ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھایا ہے، اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ہوتا تو ہم تو سچی رولا ڈال کے بیٹھ جاتے، لیکن نہیں، ہر چیز میں سخی، اپنی جگہ بھی عمر کو دے دی اور خود جنت البقیع میں دفن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عائشہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں اس سے کیا ملا؟ تھوڑا سا اگر رک کے دیکھیں، کم عمر میں شادی کی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ بڑی عمر کے مرد سے بھی شادی ہو سکتی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب ایک عورت کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو اولاد نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ روتی پیٹتی رہے ہمارے معاشرے کی، پھر وہ مزارات پہ جاتی رہے، وہ ایک اچھی سی معلمہ کیوں نہ بن جائے؟ وہ اپنے زندگی کے اصل مقصد کو کیوں نہ سمجھ جائے؟ ہر وہ عورت جو آج بے اولاد بیٹھی ہے، وقت اس کے پاس اتنا زیادہ ہے، اور وہ وقت ہر وقت رو رو کے پٹ پٹ کے کیوں گزارے؟ وہ لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی وجہ ہو نہیں ہو رہی، وہ اپنے اس وقت کو بہترین استعمال کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اس کو، اور پھر جتنی بے اولاد عورتیں ہیں وہ سنت عائشہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ ہے نا یہ ساری باتیں۔ اگر آپ عائشہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو جانے والی، بے اولاد، اور ان کی زندگی کتنی با مقصد۔ ہماری اولاد کے ساتھ با مقصد نہیں ہے، آج ہماری زندگیاں شادی ہونے کے بعد اولاد کے ساتھ بھی با مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی اتنی با مقصد ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں جو آج زبانیں یہ بات کہنے لگتی ہیں کتنی کم عمر میں شادی کی ہے، تو اس کے پیچھے حکمت آپ دیکھیں کتنی زبردست، کہ حضرت عائشہ تعالیٰ کو سب کچھ یاد رہا۔ آپ دیکھیں ہمیں اس وقت کا گزرا ہوا آج بھی یاد رہتا ہے، ایسا زبردست وقت، ایسی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو جوڑا اور ملا۔ تو ان کی محبتیں بھی ہمیں نظر آئیں، اور محبتوں کی وجہ بھی کیا نظر آئی؟ کہ جس گھر میں محبت تھی، محبت لے کر آئی تھیں تو محبت دی۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو اپنے سسرال کی محبت بھی دینی ہے، اس کا بتانا ہے کہ ساسوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ محبتیں ہم سیکھ کر گھر سے آئیں گے تو آگے محبت لے کے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، مگر ہم جو یہاں پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، کردار میں اتارنے کے لیے سیکھیں۔ ہم جو کر رہے ہیں آگے آنے والی نسل وہ نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر، خاتمہ بالخیر کر دے یا رب العالمین۔ وقت میں، صحت میں، صلاحیت میں، اور اولاد میں، مال میں، اور یا رب العالمین علم میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم جو دیا اس کے شر سے بچا، جو نہیں دیا اس کے بھی شر سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك